नाम राबिया है और ये मेरा घर है। यानी 10 साल हो गए मेरे साथ, यानी कि ये प्रॉब्लम है। जैसे ही मगरिब होती है तो मुझे कोई चीज़ फील होने की मतलब फील होता है। मुझे ऐसा महसूस होगा कि जब मेरे बैक साइड पे कोई चीज़ है, कोई मुझे जैसे आवाज़ें दे रहा है, लेकिन मुझे नज़र कोई नहीं आता। ये बेडरूम है मेरा। जब मैं सोती हूँ तो आंखें बंद करके तो थोड़ी देर के बाद जैसे मुझे कोई मेरा पाँव हिला देता है, तो मैं एकदम उठ जाती हूँ कि पता नहीं कौन है, अम्मी है या भाई है, लेकिन मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। फिर मुझे किसी चीज़ की, जैसे ये खिड़की है, यहाँ से आवाज़ें आती हैं, मतलब मुझे बहुत डर लगता है फिर बाद में कि पता नहीं क्या चीज़ है जो यहाँ हमारे घर पे है। और वॉशरूम के ऊपर जैसे ये रोशन वो है, क्या कहते हैं, स्टोर है, और ये दरवाज़ा अक्सर हम बंद ही रखते हैं, लेकिन कब जैसे ही सुबह आप देखते हैं तो ये दरवाज़ा खुला हुआ होता है। यहाँ भी जैसे अक्सर मैं मोटर वगैरह पानी के लिए वो करती हूँ, तो मुझे कुछ यहाँ भी महसूस हो कोई चीज़ ऊपर की तरफ गई है। और उसके बाद मुझे बहुत घबराहट शुरू हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर जिन्नात है या जो भी है, परीज़ात है या जिन्नात है। दम दुरूद वाले तो कहते हैं कि भाई परीज़ात है आपके साथ, अच्छे लोग हैं। और जब उनसे मालूमात की, बातें वगैरह की, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम इसके हेल्प के लिए। जो है ना, लोग जादू करेंगे और इसकी मतलब जान ले लेंगे। हम इसकी हिफाजत के लिए इसके साथ हैं। कब से हो रहा है आपके साथ? ये तकरीबन 10 साल हो गए। घबरा नहीं जाती सबसे? घबराती क्यों नहीं, अभी भी बैठी हूँ घबरा। कभी कोई तकलीफ पहुंचाई आपको? मुझे तो ऐसे ज़ाहिर नहीं पहुंचाई है, लेकिन ये कि मैं जैसे पहले थी काफ़ी वीक हो गई उससे। तो जब वो कहते हैं कि आपको बचाना है पता नहीं किसी चीज से, तो उसके बावजूद आप वीक भी होती जा रही हैं, तो मतलब फायदा भी तो नहीं हो रहा ना कोई खास? यही बात है ना, मैं कहती हूँ कि जो चीज़ है सामने आ जाए ताकि मैं भी देख लूँ। ये कहते हैं कि हम आपकी अच्छाई के लिए आपके साथ है। तो बात की कभी? बात ऐसी सरगोशी में जैसे मुझे पीछे से कोई आवाज़ें आती कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपकी भलाई के लिए, कि हम आपकी समझो बॉडी गार्ड है आपके साथ। लेकिन मैं कहती हूँ अगर ये चीज़ें हकीकत में अच्छे हैं तो फिर मेरी मदद भी करें। लेकिन ये कि जब मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी होती तो ये चीज़ें मेरे ऊपर हाजिर हो जाती है। और जुमरात को जैसे मेरी हाजिरी भी लगती थी, जब मैं वज़ू करती थी मगरिब के लिए, मगरिब की नमाज के लिए, तो कभी तो नमाज से पहले ही हाजिर हो जाते, फिर बीच में मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ उसी दौरान। ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और उसके बाद फिर मैं जैसे जगह एक कोने में बैठ जाती थी अपने कमरे में। मेरे पूरे जिस्म ऐसा कांपता था जैसे कोई ज़हीब बंदा सर्दी से कांप रहा हो, या मतलब इस तरह मेरे पैरों से शुरू हो जाता था और ये कंधे, हाथ पैर लरजने शुरू हो जाते थे। इलाज के लिए कहाँ नहीं है? इलाज तो मैंने कराची में भी काफ़ी लोगों से करवाया। 4 साल तो मैंने मेडिकल का करवाया, लेकिन उसमें कोई ऐसी बीमारी नज़र नहीं आई। तो एक डॉक्टर थे, हिंदू थे, उन्होंने मुझे, मेरे घर वालों से कहा कि अम्मा जी आप इसको जो है ना किसी आलिम के पास ले जाएं या दम दरूद वाले के पास ले जाएं। ठीक है। तो यहाँ कराची में भी 2-3 जगह गई हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमारे कज़न आए तो उन्होंने कहा कि मेरे को खास में ऐसे एक हैं, तो हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ इसको लेके जाएंगे, वहाँ से इसका इलाज करवा लें। तो वहाँ भी जैसे कमरे में बिठाया उन्होंने, भाई भी थे साथ में, अम्मी थी, कज़न थे साथ में। तो उन्होंने हाज़िरी लगवाई। तो उनसे पूछा कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हम खुद इसके साथ आएंगे, हमें अच्छी लगती है और मतलब हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरे भाई ने कहा ये तो औरत ज़ात है, ज़ाहिर है कल इसको किसी के घर जाना है, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कोई और तो नहीं कर सकता। तो हालांकि यहाँ तक कि मेरे भाई भी नहीं मान रहे थे। भाई ने कहा कि आप लोग हट जाएं, हम मतलब ज़ाहिर है औरत है, चलो लड़का होता तो हम कहते कि
برداشت کر لیں گے، لیکن عورت ہیں کل کسی کے گھر جانے، پھر ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس کی جہاں بھی شادی کروا لو، ہم مطلب منع نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک کالر بھی ہے میرے ساتھ، سامیہ کی کال ہے، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم سامیہ۔ وعلیکم السلام فہد بھائی، میں نے بتانا تھا کہ میری شادی جب ہو کے گئی تو میری ساس کو تھے نا، ان کے اوپر حاضری ہو جاتی تھی، ان کو ان کی ساس سے ہوئے، میں نے 1.5 سال وہاں پہ گزارا، میرا بیٹا ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک ہوا۔ اس کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ ہی ان کی بہو کے 2 بچے ہوئے، تو وہ دونوں یعنی کہ ٹھیک نہیں تھے، اتنا ان کا علاج وغیرہ کروایا، پھر وہ پیرالائسس میں چلے تھے دونوں بچے۔ تو پھر یہ ہوا کہ میری بیٹی اس کی بھی اوپر اثر ہے نا، اور جو میرے میاں تھے یہ بھی اپنی ماں کی یعنی کہ 13-14 بچے یعنی کہ مسکیریج ہونے کے بعد وہ ہوئے تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہاں وہ ہندو ہیں اور چوڑے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میں نماز قرآن پڑھتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ہے، ہم میاں بیوی ملتے تو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم دونوں کے بیچ میں ہیں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، مسلمان عورت ہوتے ہوئے ان چیزوں کا بیچ میں ہونا کیا یہ صحیح طور پہ ٹھیک ہے؟ اور میں اتنے لوگوں کے پاس بھاگتی ہوں، اتنے لوگوں کے پاس، سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامے کرتے ہیں، کوئی نکالتا۔ میری بیٹی اتنی بیمار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور میرے میاں ایسی کاروبار ہر لحاظ میں ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بتا رہی ہیں کہ بھی وہ فائدہ دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمان عورت کے ساتھ ہونا یہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے ہیں کہ بھی وہ فائدہ دیتے ہیں یا دیتے ہیں، جب وہ ایک ہے ہی غیر انسانی چیز؟ تو جب وہ اب میرے 3 مسکیریج ہو گئے، اب میرے میاں بھی مجھے کہتے ہیں کہ میں نفسیاتی مریض ہوں، اور لوگ بھی، اور میں اتنے یوز کیا ہوں کہ ماس بھاگی ہوں نا اتنے کے پاس، لیکن سب جھوٹ ہے، سب ڈرامہ۔ اب محفل میں آیا کرو، کبھی کوئی کہتے ہیں ملی چلو، کبھی کوئی کچھ کہتے ہیں، کبھی، لیکن کہتے ہیں ہر وقت مجھے تانگ کرتے ہیں، اور بریک اٹ اپ۔ مسز خان ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ان کے برابر میں اس وقت یہاں پر آ کر بیٹھی ہیں، وہ ہیں سلمیٰ فاروق، جنہیں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ ان پر ایک حاضری ہوئی، اور یہ میرے لیے بھی زندگی میں شاید پہلا، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آخری تجربہ ہوگا کہ یہ حاضری میں نے بھی دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی۔ اس وقت میں نے جو نوٹ کیا، ان کی ایڑیاں بالکل مڑ چکی تھیں، ان کے ہاتھ پاؤں میں بالکل کوئی جان نہیں تھی، ایک عجیب سی آواز میں رسپونڈ کر رہی تھی، کیا تھا مجھے بھی نہیں پتا۔ ماپا کچھ یاد ہے ابھی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ مجھے ایسا محسوس ہے جیسے کوئی میرے اندر چیز میں حاضر ہوئی ہے نا، جسے میں ایک دم بھاری ہونے لگا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن وہ حاضری کی بات تو ہم اندر کر رہے تھے اور آپا کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ایسا تھا اندر جو چیز ہے نا، میرے ساتھ جو چیز ہے وہ اس کو کوئی بلا رہا تھا، مطلب سب حاضر ہو جاؤ تو کیا ہوا مجھے کچھ محسوس۔ حافظ صاحب تو کہتے ہیں کہ اب وہ چلی گئی ہے چیز، آپ کو ابھی بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہے آپ کے ساتھ؟ ابھی مطلب جسم ہلکا ہو گیا، دیکھو گھر جاتی ہوں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ کب سے ہے آپ کے ساتھ یہ؟ مجھے تقریباً 8-10 سال ہو گئے۔ 8-10 سال ہو گئے۔ کافی علاج کروایا، دب جاتا ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا، کبھی بڑی چھوٹی رات ہوتی ہے یا کوئی جمعے کا دن ہوتا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے کبھی محسوس ہوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہ مجھے خود محسوس پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے پتہ چلا کہ حسین آباد کا کوئی ایک شادی ہال تھا جہاں پر آپ گئی تھی، تو وہاں سے آپ کے ساتھ یہ بیسیکلی سلسلہ ہوتا ہے، کیا مختصراً اگر آپ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں میرے ساتھ؟ وہ شادی ہونی ہے میری بہن کی بیٹی کی ہے نا، ولیمہ تھا جی۔ ہم لوگ وہاں گئے، وہاں ایک دم اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے کچھ سایہ سا لگا، عجیب قسم کی شکل محسوس ہوئی، بس میں وہاں اسی ٹائم پہ گری اور بے ہوش ہو گئی، اٹھا کے گھر لے کر آئے،
اس بات کو تقریباً 8-10 سال ہو گئے. مسز خان، آپ کی بیٹی اس وقت ایک عجیب سچویشن میں ہے. بالکل عجیب عجیب باتیں لکھتی ہے. اس سے پہلے آپ سے میں بات کروں، میں دکھاؤں کچھ آپ کے بارے میں کہ کیا سچویشن ہے ہمارے ساتھ. آئیے جی دیکھتے ہیں. مریم ویسے تو بہت نارمل رہتی ہے اور نارمل بچوں کی طرح کھیلتی ہے، پڑھتی ہے، اسکول جاتی ہے. پر اس کے ساتھ پرابلم ہے، وہ بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرابلم ہے، لیکن کچھ دنوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پرابلم اس کے لیے ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو فری ٹائم ملے تو وہ اس اوپر والے ایریا میں آ جاتی ہے. تو وہاں پہ ایک اسٹور روم ہے، وہ جاتی ہے وہاں پہ اور بس بیٹھ جاتی ہے وہاں پہ. اور مجھے بڑا مسٹیریس سا فیل ہوتا ہے. وہاں جاتی ہے، بیٹھتی ہے اور کچھ لکھنا شروع کر دیتی ہے اور بہت ہی لاسٹ ہو جاتی ہے نا. جب آپ اس کی رائٹنگ کو دیکھیں گے تو اس کے ڈائری پہ اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے کہ نو ون کین انڈرسٹینڈ کہ اس نے لکھا ہوا کیا. یہ آپ کا جو یہ اوپر کا جو پورشن ہے یہیں پہ یہ لکھتی ہے؟ بس یہ یہیں لکھتی ہے، اسی روم میں. پورشن میں کہیں اور نہیں جائے گی. یہ 2 رومز اور ہیں، ٹی وی لاؤنج ہے، باہر ہے. لیکن جب بھی آؤ مریم کو تلاش کرتے ہوئے مریم آپ کو یہیں ملے گی. اور صرف یہی پلیس ہے اور بیٹھتی بھی صرف اسی جگہ. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ایسا ڈرنے والی تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک کچھ بھی ایسا فیل کبھی نہیں ہوا کہ جیسے مجھے کچھ فیل ہو رہا ہو کہ اس کے اوپر کچھ ہے، یا اس طرح کا کبھی فیل نہیں ہوا. بس ایسا ہوتا ہے کہ شی از ویری نارمل. ہر کسی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت نارمل ہے. اسکول جاتی ہے، کھیلتی ہے. پر یہ کہ جیسے کہ بچوں کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو دے واچ ٹی وی یا وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، دے پلے وتھ چلڈرن. لیکن نہیں، اس کے پاس جب بھی فری ٹائم ہوتا ہے تو یہ ہمارے اوپر والے پورشن میں آتی ہے اور ایک اسٹور روم ہے، وہاں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کے یہ لکھنا شروع کر دیتی ہے. اس گھر میں کب شفٹ ہوئے آپ؟ جب when I got married تو جب ہی میں یہاں پہ آئی، اور میرے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ ابراڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہاں پہ اکیلی رہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. اسی گھر میں ہوئی تھی؟ جی بالکل. اس کا مطلب ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بچپن سے کرتی آ رہی ہے. یہ بچپن سے کرتی نہیں آ رہی ہے. یہ چیز تو 1 سال ہوا ہے اس کو کرتے ہوئے. پہلے کم تھا، پہلے شاید ہم نے کم نہیں تھا، مے بی ہم نے نوٹس نہیں کیا. اور بعد میں ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ جب بھی ہم مریم کو دیکھتے ہوتے تھے، اسکول سے آئی ہے، مریم کہاں ہے، مریم کہاں ہے، کھانا کھا لے آ کے یا کچھ کر لے. سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مریم نہیں ہوتی تھی وہاں پہ. اور پھر جب باقی بچے مجھے بتاتے تھے کہ ماما مریم تو اوپر بیٹھی ہے اسٹور روم میں. کبھی پوچھا اس سے آپ نے کیا کرتی ہو؟ میں نے بہت دفعہ پوچھا، اس کے پاپا نے بھی پوچھا، لیکن اس نے کبھی صحیح طرح کوئی جواب نہیں دیا. یہ ہمیشہ اس چیز کو اگنور کر کے کوئی اور بات شروع کر دیتی ہے. اور جب ہم اس کی وہ ڈائری دیکھتے ہیں تو وہ ایسی لینگویج ہوتی ہے کہ نو ون کین انڈرسٹینڈ کہ اس نے لکھا کیا ہے یا کیا یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے.